अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर अपना के हज़ारा का लास्ट पार्ट ले के हाज़िर हो गया जनाब। ये हज़ारे के कुछ इलाकों की वीडियोज़ वगैरह बना के जलां वाली से वापसी पे लेट हो गए थे, इसलिए भी वीडियो नहीं बनाई जाती हुई बना दी थी सारी। बस यहाँ पहुँचा हूँ, अपने रिलेटिव को कुछ को अलविदा कहा और कुछ के लिए अपना अलविदाई पैगाम छोड़ा। और क्योंकि इनको मैं लेके गया हुआ था, हजरात शाह साहब को उनकी कॉल आई थी कि जल्दी से पहुँचे, तो देर हो गई है क्योंकि इधर सिग्नल भी नहीं थे। काफ़ी देर से वो बेचारे वेट कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि फटाफट पहुँचें जी। तो बस ये मेरे थोड़ा ऊपर तक जाना था, वापस उसको साथ बिठाया और वापसी के लिए मैं निकल पड़ा। उसने थोड़ा बाज़ार के ऊपर तक जाना था, तो गपशप करते उन्होंने कहा चलें इसको ऊपर तक छोड़ दूँ, क्योंकि इसके साथ बड़ा दिलचस्प सफ़र रहा मेरा। बाइक पे जो हम गए थे, माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्राइव की थी। मैं बार बार तारीफ़ कर रहा था उसकी, साथ शुक्रिया अदा भी किया कि उसने काफ़ी सारा मेरा टाइम बचाया और एक खूबसूरत इलाके का मुझे विज़िट कराया। मैं उसको उतार के, ये पुराना स्कूल होता था चनाली का बाज़ार, यहाँ से रोड सीधी आगे एक निकल जाती होती थी जहाँ से मैं राइट हुआ हूँ। या जीपें वगैरह जाती थी, और वो बाकी इलाकों का तो मुझे ख़ास पता नहीं, लेकिन नगरी चुटियाल की मशहूर और बटंगी और ये जगह से होती हुई रोड सीधी मरमुले इसको टच करती हुई नीचे नाले, पानी के नाले से गुजरती हुई लोरा पहुंच जाती होती थी। तो ये इन्होंने अलग से एक रोड यहाँ की काटी है। जिस टाइम मैं लोरा से कल की तरफ इस साइड पे आया था, सेम वही टाइम था यहाँ से मेरी वापसी का, क्योंकि फ़ोन आई हुई थी कि काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं जी, जल्दी पहुँचें। वापसी भी फिर थोड़ी मैंने स्पीड बढ़ा के रखी, और रास्ते में अक्सर लोगों ने हाथ दिया, लिफ्ट मांगी, लेकिन माजरत के साथ जल्दी में था तो फिर मैं किसी को नहीं बिठा सका। रास्ते आप देख सकते हैं पहाड़ काट के बनाए गए हैं, इंतहाई ख़तरनाक है। आपकी ज़रा सी गलती जो है जानलेवा साबित हो सकती है। तो छाँव का मंज़र पहाड़ों में और सामने कहीं पहाड़ों पे चमकती धूप, वही मंज़र सेम आ रहे थे जैसे आग में अंगारे दहक रहे हों। बड़ा खूबसूरत मंज़र पेश कर रही थी, एक साइड पे बिल्कुल छाँव और एक साइड पे धूप। ये वापसी के सफ़र में ये वीडियो बनाने के ये मकसद थी कि ये वो रास्ते हैं जो अगले दिन आते हुए सूरज की रोशनी सामने से पड़ने की वजह से क्लियर वीडियो नहीं बनी थी। और यहाँ से ये बेहतरीन अब ये मनाज़र जो वीडियो में थोड़े आपको धुंधले महसूस हो रहे थे, वो डेप्थ नहीं थी वीडियो में, वो यहाँ पे अभी वापसी पे जो है ना बड़ा क्लियर नज़ारा था। तो हर थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आ जाता और मुझे मज़ीद स्पीड बढ़ानी पड़ती। उनको तसल्ली देते हुए मैं जा रहा था, लेकिन फिर भी काफ़ी मेरी कोशिश थी कि जल्दी पहुंचूं, लेकिन बड़ी मोहतात ड्राइविंग कर रहा था। तो हमारे जो
موٹر وے ایسی بھی روڈیں یقین کریں میں ان پہ تنگ پڑ جاتا ہوں گاڑی چلاتے، لیکن پہاڑی علاقہ جتنا مشکل ہو، جتنا دور ہو، مجھے بڑا مزہ آتا ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے، یہ پہاڑوں میں ڈرائیونگ کرنے کا جو ہے وہ کافی ایکسپیرینس حاصل ہو چکا، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اوور کانفیڈنس ہو کے ڈرائیو نہ کریں، کیونکہ وہ اکثر پھر حادثے کا سبب بنتی ہے۔ دل تو چاہ رہا تھا، واپسی پہ کافی ایسے مقامات تھے، میرا پروگرام یہی تھا کیونکہ انہوں نے نکلنا شام کو تھا۔ خاص طور پہ یہ جس جگہ سے میں گزرا ہوں، یہ پانی والی جگہ تھی، چلاگاہ تھی، ایک ہمارے بزرگ حبیب شاہ صاحب، تو یہاں میرا ارادہ تھا کچھ دیر 15-20 منٹ بیٹھنے کا، صحیح طریقے سے اس جگہ کی ویڈیو بنانے کا، لیکن بس جلدی کی وجہ سے میں واپس نکل گیا۔ اب تقریباً میں اس روڈ کے نزدیک تھا جو یہ رائٹ سائڈ پہ روڈ اوپر کی طرف کوئیاں کی طرف نکل جاتی ہے، اور یہ نیچے کی طرف مرمولہ سے ہوتی ہوئی پانی کا نالا کراس کرتی ہوئی لورا کی طرف چلی جاتی ہے۔ آپ نے کافی علاقوں کی ویڈیو دیکھی ہوگی۔ یہ ہے ہمارا ہزارہ، لورا، چنالی، مرمولہ، کوئیاں، جلاں والی، اور یہ ان علاقوں کو امید ہے آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہوگا، یعنی جو بھی دیکھے گا اس کو لازمی اس کی کوشش ہوگی کہ وہ بار بار ایسے مناظر دیکھے۔ اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے کہ بندہ خود ڈرائیو کر رہا ہے اور ان نظاروں کو انجوائے کر رہا ہے۔ تو یہ کچھ پارٹ ویڈیو کے تھے، تقریباً میرے خیال آدھے گھنٹے کے اراؤنڈ اباؤٹ، جو میں نے اکٹھی کر دیے، پہ کافی ایڈیٹنگ پہ میرا ٹائم بھی لگا۔ بڑے دلکش منظر، یہ جو پیلے رنگ کی گھاس، کیونکہ گھاس کٹائی کا موسم تھا، یہ ایک بڑا دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ آپ بھی نوٹ کر رہے ہوں گے کہ جو اس کے نظارے ہیں، یہ تھوڑا سا آگے میں پہنچوں گا نا تو وہ بہت ہی زیادہ آؤٹ کلاس قسم کے نظارے ہیں، ایسے دلکش نظارے کے جیسے وہ بڑے بڑے بلاگر ہوتے ہیں اور باہر کے ممالک میں سوئٹزرلینڈ اور یہ کافی سارے اور بھی خوبصورت جو علاقے ہیں وہ ان میں بناتے ہیں اس طرح بڑی دور دور جگہوں میں جا کے۔ تو یہ سامنے والے منظر آپ کو بالکل اس طرح کے لگیں گے۔ شکر الحمدللہ جی، ہمارے اکثر دوسرے آؤٹ آف کنٹریز میں رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، یہ منظر چیک کریں گے، ماشاءاللہ خدا کی قدرت دیکھیں، سبحان اللہ۔ تو وہ یہی کہتے ہوتے تھے کہ یار آپ خوش قسمت ہو، پاکستان میں آپ 4 موسم دیکھتے ہو، آپ کو ہر قسم کی جگہ 2 سے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی دوری پہ آپ کو مل جاتی ہے۔ آپ پہاڑوں میں چلے جائیں، صحراؤں میں چلے جائیں، درختوں میں چلے جائیں، جہاں آبشاریں بہتی ہیں وہاں چلے جائیں، اتنا آپ کا زیادہ وقت نہیں لگتا۔ وسائل ہوں، پیسہ ہو، ٹائم ہو، تو آپ ایک دن میں کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کی اپروچ میں ہر ایریا ہے۔ تو بعض ممالک ہیں سردی پڑتی ہے تو سردی پڑی رہتی ہے، بھائی گرمی ہے تو گرمی ہے، یعنی یہ 4 موسم کے مزے ہم یہ ایشیا ممالک میں خاص طور پاکستان، کشمیر، ان ایریاز میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو بس ٹائم میں بڑا ڈسپوائنٹ بھی ہوتا ہوں کہ ویوز نہیں بن رہے یار، لائک نہیں کر رہا کوئی، لیکن کوئی بات نہیں،
ہماری طرح جو لوگ سفر کا، پہاڑوں کا شوق رکھتے ہیں، ایسے دلکش مناظر کا، وہ جب دیکھیں گے تو لازمی بات ہے وہ اس کو لائک بھی کریں گے اور باقی ویڈیوز بھی دیکھیں گے. تو اللہ کی شکر ہے میں اب کافی امپرومنٹ ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میری پہلے پریویس ویڈیوز میں اور یہ نیکسٹ ویڈیوز میں کافی فرق ہے. آپ کو اس سے یہ زیادہ بہتر ہے. نیکسٹ میری پوری کوشش ہوگی، کیونکہ یہ تو اب اکیلا بندہ میں ڈرائیو بھی کر رہا ہوں ساتھ، اور بس وہ جو موبائل ہولڈر لگا ہوتا ہے گاڑی میں، اس میں موبائل لگا کے میں جیسے کسی کی ویڈیو بنا رہا تھا. تو نیکسٹ میری یہی کوشش ہوگی. ابھی نیکسٹ جو ولاگ ایک جگہ کا میں کروں گا، وہ میری کمپلیٹ تقریباً کوشش یہی ہے کہ تھوڑی بہت روڈ کی موبائل بھی بنائی ہے، باقی ڈیجیٹل کیمرے سے بنائی ہے، وہ زیادہ زبردست بنتی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں اور زیادہ کلیئر HD اور کے رزلٹ ملے گا، اور مزہ بھی آئے گا آپ کو ویڈیو دیکھنے کا. آپ کو ایسا محسوس ہوگا اگر آپ کسی بڑی سکرین پہ لگا کے دیکھ رہے ہیں تو آپ یہی سوچیں گے کہ ہم یہاں پہ حقیقت میں گھوم رہے ہیں. کئی دفعہ اپنی پسند کے بہترین سے بیک گراؤنڈ میوزک لگائے ہیں، لیکن کاپی رائٹ آ گیا. اب نان کاپی رائٹ ڈھونڈے ہیں تو بڑی مشکل سے کہیں کوئی اچھا سا بیک گراؤنڈ میوزک ملتا ہے. اس کے لیے بھی کافی محنت کرنی پڑتی ہے. تو اتنی زیادہ محنت کرنا، اتنی مصروفیت کے باوجود ٹائم نکالنا، بس یہ ایک شوق بن گیا ہے. اور میری کوشش ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو پسند کریں، مجھے سپورٹ کریں، تاکہ میں اپنے کام میں مزید بہتری لا سکوں. اور کوئی اگر میرے کام میں سے غلطی نکالتا ہے، مجھے بتاتا ہے، تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی بجائے اس کے کہ کوئی صرف لائک کر دے یا ویو کر دے. اس میں ہر بندے کا اپنا ایکسپیرینس ہے. ہو سکتا ہے میرے مائنڈ میں جو بات نہ ہو وہ آپ میں سے کوئی مجھے بتا دے، میری آگے کی امپرومنٹ ہو جائے. یہ میرے لیے زیادہ بیسٹ. لیں جی، ہم پھر ایک دفعہ اس پانی کے نالے کے پاس پہنچ چکے ہیں، جس کا آپ کو میں پہلے پریویس ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ انتہائی تیز پانی ہوتا ہے. بہت سے علاقوں میں آپ گزرتے ہیں، لیکن اس پانی کی سپیڈ جو ہے نا، یہ ڈورا کے مقام پہ جو یہ نالا آتا ہے آگے نالی جاتے ہوئے نگری مرمولہ یا ادھر سے واپس، وہ بہت تیز پانی ہوتا ہے. تو یہ پاک ہو جانے کا، اگر بارش شارش کا موسم ہے تو کبھی بھی اس میں آپ نے پانی میں جانے کی کوشش نہیں کرنی. یہ آپ کو سیکنڈوں میں بہا کے لے جائے گا. بے شک آپ کے گھٹنوں تک یا اس سے نیچے بھی پانی ہو، بڑا خطرناک ہے. لیکن یہ ایریا بڑا مزے کا ہے، بہت مزے کا ہے. نیکسٹ اس ایریے کی میں علیحدہ سے ایک ویڈیو بناؤں گا، کم از کم 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے کی. اس کو صحیح طریقے سے ایکسپلور کروں گا تو آپ واقعی آپ کا بھی دل چاہے گا کہ کبھی آپ اس پہ وزٹ کریں. بہت پرسکون اور بہت خوبصورت پہاڑوں کے درمیان یہ جگہ ہے. پانی کا نالا کراس کرتے ہوئے اس کچی روڈ کے اوپر کرتے ہوئے شکر الحمدللہ سیف اینڈ ساؤنڈ پکی روڈ پہ پہنچ گیا. آگے کا میرا سفر رہ گیا تھا آدھے پونے گھنٹے کا. یہاں سے ہم نے اپنے ساتھ گئے ہوئے راج شاہ صاحب شادی پہ، جن کو میں چھوڑ کے گیا تھا اگلے دن، ان کو پک کرنا تھا اور پھر واپس اپنے گھر کی طرف، اسلام آباد کی طرف نکلنا تھا. وہ انتظار کر رہے تھے. اب
پہلے والی ویڈیوز میں تو آتے ہوئے یہ مناظر کلیئر تھے، لیکن ابھی سامنے سے سورج کی روشنی پڑ رہی تھی تو اس کا تھوڑے دھندلے تھے۔ ہاں، یہ لفٹ کا وہ مقام ہے جہاں سے لوگ کافی سارا جو پیدل راستہ ہوتا تھا ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کا، وہ میں آپ کو پہلے والی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ تو یہ اب 1 منٹ میں طے ہو جاتا ہے، جو کم از کم 1-1.5 گھنٹے میں طے ہوتا تھا۔ آگے نکل آیا میں اور اب مجھے پٹن پیراں کی طرف پہنچ کے اندر چلا گیا تھا اور ان کو وہاں سے پک کیا، کیونکہ وہ اس جگہ کی ویڈیو آلریڈی بنا چکا تھا میں، اس لیے پھر میں نے آگے یہ گھوڑا روڈ پہ کراس کرتے ہوئے کوٹلی اور یہ مختلف گاؤں واپس ہم گھوڑا گلی کی طرف سفر میں رواں دواں۔ یہ بھی کیا زبردست اتفاق تھا کہ جیسے جیسے ہمارا سفر ختم ہو رہا تھا ویسے ویسے دن بھی اپنے اختتام کی طرف دوڑ رہا تھا۔ ہم اپنے سفر کو ختم کرنے کے لیے بھاگ رہے تھے اور سورج دن بھر پورے آسمان پہ گھوم گھوم کے تھک ہار کے وہ بھی آرام کے چکر میں غروب ہونے کو تھا۔ خیر ابھی کافی ٹائم تھا اور ہمارا بھی سفر کافی تھا، اس لیے ہم نے سورج سے کہا کہ جناب ہمارے ساتھ ساتھ رہیں، تاکہ ہم آپ کو دیکھیں، آپ ہمیں دیکھیں اور آہستہ آہستہ ہم اپنی منزل گھر کی طرف سفر کرتے ہوئے خیر خیریت سے پہنچ جائیں، اور اس کے بعد آپ بھی ریسٹ کر لینا، غروب ہو جانا۔ غروب آفتاب کی جو ایک لائٹ روشنی ہوتی ہے قدرت کے دلکش مناظر کو اور زیادہ دلکش بنا رہی ہے۔ یہ بڑا زبردست ہو گیا تھا کہ یہ ہمارے اس علاقے کی روڈ پکی کارپیٹڈ ہو گئی تھی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو جو ہمارا گھنٹوں کا سفر ہوتا تھا وہ سمجھیں آپ گھنٹوں میں تیار ہو جاتا ہے۔ یہ جاتے ہوئے اس مقام کی ویڈیو جو ہے وہ ڈل تھی، دھندلی تھی، کیونکہ سامنے سے سورج کی روشنی پڑ رہی تھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ بہت زیادہ فلیش وغیرہ کا کام ہے، اور یہ پہاڑ کھود کے جو ہے نا، یہ اوپر والا گاؤں جو ہے نا وہ سمجھیں کہ پہاڑ والے جو رہائشی ہیں ان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا۔ تو لیکن جب بھی آتا ہوں یہاں پہ دیکھتا ہوں میں کہ اسی طرح ٹرک ڈیمپر کھڑے ہیں، کام جاری ہے۔ خدا نہ خواستہ جس طرح اس دفعہ بارشیں سخت ہوئی ہیں تو ایسے بارش کے موسم میں پھر سلائڈنگ کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، اور ایسے پہاڑ گرنے کا بھی۔ تو اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جو پہاڑ کے ٹاپ پہ آباد ہیں۔ یہ ہمارا تقریباً رہ گیا تھا آدھے گھنٹے کا سفر مزید تھا تھوڑا گلی تک، اور وہاں سے پھر آدھے گھنٹے کا مزید بھراگاؤں تک تھا۔ آتے ہوئے تو اترائی والا سارا راستہ تھا، یہ آتے ہوئے چڑھائی تھی ساری، کسی جگہ بہت زیادہ چڑھائی آ جاتی تھی تو سلو ہو جاتے تھے ہم، لیکن ایسی جگہوں پہ یہ دلکش مناظر دیکھتے ہوئے
بندہ ڈرائیو کرتے ہوئے نہ تھکتا ہے اور نہ ہی تنگ ہوتا ہے۔ ہر ٹرن جو لے رہے تھے ہم، ایک اور بہترین قسم کی دلکشی ہمارے سامنے آ جاتی، ساتھ روڈ پہ نظر رکھے ہوئے، ساتھ اس پہ نظر رکھے ہوئے ہم آگے بڑھ جاتے۔ ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں اور ادھر سے آنے والی گاڑیوں میں لوگ اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں، گاڑیاں بھی ہمیں ہیلو ہائی کرتی ہوئی، لائٹیں دیتی ہوئی گزر رہی۔ پیچھے میرے ایک کوئی لوکل بس تھی ادھر کی، بہت زیادہ سپیڈ رکھی ہوئی تھی، اس نے بھی مسلسل کراس کے چکر میں تھا، لیکن میں نے کہا یہ اس کے پیچھے لگ گیا تو پھر بڑا عذاب ہو جاتا ہے ایسی گاڑیوں کو اوورٹیک کرنا۔ آگے سے کوئی نہ کوئی گاڑی آ جاتی ہے یا پھر موڑ آ جاتا ہے جس میں ڈینجرس ہوتا ہے کراس کرنا۔ اپنی طرف سے جو زور لگا سکتا تھا میں گاڑی میں لگا کے اس کو اس کے آگے آگے ہی بگا رہا تھا۔ تو بہت کم لوگوں نے یہ اس طرح کے مناظر دیکھے ہوں گے، تو میں اکثر سرچ کرتا ہوں جس علاقے کی ویڈیو بناتا ہوں۔ ہمارے کافی سارے بھائیوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، محنت کی ہوئی ہے، لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر اس علاقے کی بناؤں تھوڑی ڈفرینٹ سی، کیونکہ ایک ہی چیز بار بار دیکھ کے یا ایک ہی رزلٹ میں دیکھ کے لوگ تھوڑے اکتا جاتے ہیں۔ تو اس سے کافی میں نے بہتر کیا۔ دیکھیں گے ہزارے کی باقی ویڈیوز بھی مجھ سے اچھی بھی بنی ہوں گی، کچھ اس طرح کی بنی ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ میری ویڈیوز کم از کم آپ کو ٹوٹلی ڈفرینٹ لگیں گی۔ جاتے ہوئے اس مقام پہ ہم نے کافی دیر ٹھہراؤ کیا تھا، لیکن ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے ہم یہاں پہ واپسی پہ نہیں ٹھہرے، اور گھوڑا گلی سے آتے ہوئے ادھر نہ میں اکثر ٹھہرتا ہوں، رکتا ہوتا ہوں۔ یہ جگہ بہت مزے کی، بڑی دلکش سی جگہ ہے، ٹاپ ہے، اور اس کا ایک اپنا حسن ہے جس میں کچھ پل گزارے بغیر میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آگے نہ بڑھوں۔ آتے ہوئے اس کی بڑی زبردست سی ویڈیو بنائی تھی میں نے دوسرے HD کیمرے کے ساتھ اس مقام پہ۔ ابھی کیونکہ سورج ہمارے سامنے تھا، اس وجہ سے وہ اس طرح کلیئر سی ویڈیو نہیں بن رہی ہے۔ اور بڑا مزہ کرتے ہیں جی جب یہ ایسے پہاڑی علاقوں میں ہم جا رہے ہوتے ہیں، دور دراز، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ شہر، نہ کوئی دکان، اور یہ لدے ہوئے ٹرک جب آ رہے ہوتے ہیں، بڑا ان کو ہار و سنگار کیا ہوتا ہے، ایسے جیسے کہ کوئی نئی نویلی دلہن ہو۔ بہت سجاتے ہیں ہمارے ہاں ادھر ٹرکوں کو، ٹیمپروں کو، اور باہر کے ممالک میں ایسا نہیں ہے، وہ ان کی اپنی ایک خوبصورتی ہے، اپنی ایک اٹریکشن ہے جو کمپنی ان کو دیتی ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان میں، اور خاص طور پہ یہ ہمارے ہزارہ سائڈ، AP کے ہر علاقے میں تقریباً جہاں پہ بھی آپ ٹرک ڈمپر وغیرہ دیکھیں گے، بڑے انہوں نے سجائے ہوتے ہیں۔ سوزوکی گاڑی ہوگی، اور لوگ اکثر ان کو بڑا سجاتے ہیں۔ بس اللہ کرے یہ جو روڈ مزید رہتی ہے یہ بھی پکی ہو جائے، اس طرح کارپیٹڈ بن جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، ڈرائیونگ کا مزہ ہی آ جائے۔ لیکن بس محتاط ڈرائیونگ کرنے والے آج کل کے دور میں بس 100 میں سے 10-15% لوگ ہی ہیں۔ باقی جو نئے ڈرائیور بنے ہوتے ہیں، یا زیادہ تر لوگ 80% جو ہیں اوور کانفیڈنس ہو کے گاڑیاں چلاتے ہیں،
ہماری دعا ہے اللہ ان کو حادثات سے بچائے، اور ان سے میری ریکویسٹ بھی ہے کہ ایسے پہاڑوں پہ بڑی احتیاط سے ڈرائیونگ کریں، زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، آپ کے لیے بھی آپ کے پیاروں کے لیے بھی۔ ایسا مت کچھ کریں کہ ساری زندگی بجائے آپ ان کی خوشی کے ان کا دکھ بن کے رہ جائیں۔ تو کیونکہ میں خود دور دور علاقوں میں ڈرائیو کرتا رہتا ہوں، جہاں دیکھتا ہوں سیف ہے، کام سنبھال سکتا ہوں، میں بھی تیز چلاتا ہوں، لیکن زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ بہت ہی زیادہ محتاط۔ کئی لوگ ساتھ گزرتے ہوئے یا ہارن یا لائٹیں دے کے مجھے اکساتے ہیں کہ میں بھی گاڑی بھگاؤں، لیکن میں خود پہ کنٹرول کر لیتا ہوں۔ اللہ جی، گھوڑا گلی کے مقام پہ پہنچ گئے ہم، یہاں سے ہم مری روڈ پہ داخل ہو گئے، واپسی کا سفر تھا، سفر اختتام کو پہنچتا ہے، یہاں پہ میں اینڈ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ ملوں گا نیکسٹ ولاگ میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔